बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 2 दिसंबर 2025 मंगल का दिन है। आज की ख़बरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में अफ़गान शहरियों को पाकिस्तानी ID कार्ड शनाख्ती कार्ड जारी करने पर 3 आला अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, उनकी तफ्तीश की जा रही है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ हिंदुस्तानी बॉर्डर पे चीन ने रोबोट की आर्मी तैनात कर दी है और ये इंडियन फ़ौजियों ने बाकायदा एक वीडियो वायरल की है, वीडियो निकाली है जो वायरल हो गई है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। ईरान और रूस के नाज़रीन दिफाई ताल्लुकात जो कुर्बतें बढ़ रही हैं तो आगे दिफाई मुआहदे का डर है इजराइल को, उस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि आप दोस्तों की बदौलत ही हमारा चैनल जो है वो आगे ग्रो कर रहा है और आप दोस्तों की ज़रूरत है हमें। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी रोज़ाना की वीडियो आपको मौसूल हो सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान में 5 लाख से ऊपर तो बताया जा रहा है, जो फिगर दी गई है कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड अफ़गान शहरियों के बनाए गए हैं 1978 से लेके, मतलब 80s में, 90s में, 2000 में, 2005 में, तमाम तरह अदवार में पाकिस्तान में जिनकी भी हुकूमत रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों को जो शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं उनमें 3 आला अफसरों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो कोयटा नादरा के 3 अहलकारों को गिरफ़्तार किया गया है। ये कोयटा रीजन से हैं। हेड ऑफिस है उनमें अनवर शाह को गिरफ़्तार किया गया है। चमन जोन के जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अख्तर शाह, उसको गिरफ़्तार किया गया है। और जो ख्वाजा वकास चमन जोन के ही हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। इनको FIA ने तफ्तीश के लिए बुलाया था। जो सऊदी अरब से रिपोर्ट आई थी, अब ये दूसरी रिपोर्ट जो सऊदी अरब से आई है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना थी। इनको बुलाया था रिकॉर्ड लाने के लिए और जब ये आए हैं रिकॉर्ड इन्होंने जमा कराया कुछ, तो मज़ीद तफ्तीश में इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन तीनों को इन्होंने पासपोर्ट जो है कौमी शनाख्ती कार्ड जो बने हैं उसके बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट जो जारी हुए हैं उस पर इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ऐसे लाखों लोग हैं पाकिस्तान में। ज़्यादातर नाज़रीन जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बने हैं, ये बोलना गलत नहीं होगा कि 60% 65% ये बलूचिस्तान में बने हैं। बाकी खैबर पुख्तनख्वा उसके बाद और इस्लामाबाद और दीगर सूबों में ID कार्ड अफ़गान शहरियों के और पासपोर्ट बनाए गए हैं। सऊदी अरब ने ये खोज लगाया दोबारा और ये जो ट्रेवल किया जिन लोगों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे उनका डेटा उनके पास था कि वो अफ़गान शहरी थे और उसके बाद पाकिस्तान की FIA ने जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो इसी तरह लाखों लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। असल में एक्चुअल में फ़िगर तो किसी के पास है नहीं। कोई 1 मिलियन बता रहा है, कोई 2 मिलियन बता रहा है, कोई 5 लाख बता रहा है, कोई 3 लाख बता रहा है। बहरहाल पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों ने शनाख्ती कार्ड हासिल किए, उस पर पासपोर्ट बनाए हैं और बैरूनी ममालिक में मौजूद हैं। और ज़्यादातर ये बात जो पाकिस्तान में कही जा रही थी कि अफ़गान शहरी फिर पाकिस्तान की नेशनलिटी उनकी मुकम्मल हो जाती है जब वो बाहर 3, 4, 5 साल गुजार लेते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर वो जो पेशावर में रहते हैं वो इस्लामाबाद चले जाते हैं, जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो पिंडी चले जाते हैं। इसी तरह का ट्रैवल वगैरह वो करते हैं और बाहर ममालिक फिर जाके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाते हैं और पाकिस्तान वापस आते हैं। तो फिर उनका कोई मसला नहीं होता। बैरूनी ममालिक में अगर कोई इस तरह की वाक़यात होती हैं जिसमें पाकिस्तान की बदनामी होती है, अगर इनकी तरफ से वो किए जाते हैं तो उससे पाकिस्तान बदनाम होता है, पासपोर्ट पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान ने अब बड़ी कार्रवाई की है। इन 3 अफसरों से देखते हैं कि कितने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट इन लोगों ने बनाए हैं, इनके ज़रिए कितने ये जो FIA ने पूरी रिपोर्ट जो इनसे ये मालूमात ली है उसके बाद जो रिपोर्ट जारी हुई है कि इन्होंने लाखों रुपए के जो है वो शनाख्ती कार्ड बनाए हैं जिस पे इन लोगों ने फिर आगे पासपोर्ट बना के ये मुल्क से गए। साथ नाज़रीन, जो हिंदुस्तानी बॉर्डर से एक वीडियो जारी हुई है बड़ी, आज मुकम्मल तौर पे तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, X पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के
ان پہ آج گردش کر رہی تھی ایک ہندوستانی فوجیوں کے ایک ٹولے نے. جب انہوں نے زوم کیا تو انہیں دکھائی دیا ایک ریبورٹ وہاں پہ ان کی نگرانی کر رہا تھا. جو بارڈر پہ انڈین فوج ہے یہ ویڈیو بنا رہے تھے اور ریبورٹ جو ہے ان کی نقل و حرکت اور اس کو ٹریکنگ وغیرہ اس ایریا کی مکمل طور پہ وہ کر رہا تھا. تو چین ٹیکنالوجی میں بڑا آگے گیا اور وہاں پہ وہ جو انڈین افواج تھی وہ بڑی پریشان تھی کہ وہاں پہ ہماری جاسوسی کے لیے انہوں نے ریبورٹ ہمارے لیے کھڑا کیا ہے. وہ ویڈیو بھی آج سرکولیٹ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. مگر ناظرین چائنا واقعی دنیا میں بہت ترقی کر گیا ہے اور 1960 کے بعد وہ کوئی جنگ بھی نہیں کر رہا. جو ممالک پاکستان کی طرح پاکستان پہ اپنا اسلحہ جو ہے ایک اچھا دوست ہے پاکستان کا اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا جیسے بڑے ملک جس کی آبادی چائنا کے آلموسٹ برابر ہے. پہلے نمبر پہ اگر چائنا ہے دنیا میں تو آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ انڈیا ہے. 1 ارب 40-45 کروڑ 50 کروڑ کی آبادی چائنا کی ہے. اسی طرح آبادی سیم 5-6 کروڑ 8 کروڑ کم کر کے وہ ہندوستان کی ہے. تو جب اتنی بڑی قوم کو پاکستان نے کنٹرول کیا ہے تو وہ پاکستان کو جو ہے پاکستان کی آرمی کو وہ تمام تر اسلحہ ابھی دے رہے ہیں اور پاکستان بھی 82 سے 80% اسلحہ جو ہے فضائی ساز و سامان اور دیگر اسلحہ پاکستان جو ہے وہ چائنا سے لے رہا ہے. تو چائنا واقعی بڑا دور گیا اور بھارت جیسے دشمن کو تو وہ آسانی سے ابھی زیر بھی کر سکتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لداخ میں بغیر کوئی جنگ کیے ہوئے آپ انڈین کے جتنے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے ذرا پوچھیں وہ بتائیں گے کہ 1960 کے بعد اور یہ مودی کی 15 سال میں یہ جو مودی کے تیسرا ٹرم ہے اس میں سب سے زیادہ زمین جو ہے لداخ کی وہ چین نے حاصل کر لی ہے بغیر لڑے. جو بارڈر پہ تھوڑی موڑی جھڑپ ہوئی ہے اس کو ہٹا کے کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی. مطلب 1960 کے بعد انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی اور الٹا بھارت سے جو ہے وہ زمین قبضہ کی ہے. ابھی اروناچل پردیش پہ ان کا جو کلیم چل رہا ہے اس پہ انڈیا میں بڑا وبال ہوا ہے. اور ساتھ اگر اسی طرح بارڈر پہ ان کے جو رپورٹ ہے اکثر ان کو جو وہاں پہ ہرن وغیرہ ہوتے ہیں یا دیگر جانور ہوتے ہیں اس کا وہ ماس وغیرہ چڑھا کے وہ وہاں پہ باقاعدہ رہتے ہیں اور چائنیز ان چیزوں میں بڑے تیز ہیں. اس سے ہٹ کے انہوں نے چھوٹے ڈرونز بنا لیے جو مکھی یا مچھر جتنے ہوتے ہیں. تو یہ تو اب سرپرائز کی ہے کہ سامنے ایک ڈرون جو ہے 5-6 کلومیٹر پہ جب انہوں نے زوم کیا ہے تو ان کو دکھائی دیا کہ وہاں پہ ریبورٹ ہے اور وہ ٹریکنگ بھی کر رہا ہے مطلب وہاں پہ نگرانی بھی کر رہا ہے اور نقل و حرکت بھی چیک کر رہا ہے بارڈر کی. تو چائنا بہت آگے چلا گیا ٹیکنالوجی میں اپنی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر رہا ہے. معاشی طور پہ تو ویسے بھی ترقی کر گیا مگر ہندوستان کو گھیرنے کے لیے اب وہ جس طرح پاکستان کو انہوں نے سپورٹ دیا اور پاکستان فضائیہ میں آگے چلا گیا اسی طرح بنگلہ دیش کو وہ پش کر رہے ہیں تاکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ 7 اسٹیٹس کی طرف سے اگر انڈیا کچھ گڑبڑ کرتا ہے تو ان کی چکن نک جو ہے وہ قبضے میں ہو. اور چائنا اور بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی مضبوط ہو گئے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے تعلقات بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئے تاکہ اس کی چکن نک جو 7 اسٹیٹس ہے سریگوری کوریڈور کے قریب وہاں پہ لال منیر ہاٹ جو وہاں پہ ایئر بیس ہے اس کو فعال کیا جا رہا ہے اور وہیں پہ آپ ایسا سمجھیں کہ پاکستان بنگلہ دیش اور چین جو ہے وہ اکٹھے وہاں پہ موجود ہوں گے انڈیا کی اس چکن نک کو کاٹنے کے لیے. اگر انڈیا نے اس بار کوئی شرارت کی پاکستان میں بنگلہ دیش میں یا چائنا کی طرف بہرحال چائنا کی طرف تو وہ آنکھ کو اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا جس طرح نریندر مودی آج کل ٹرمپ کے سائے سے دور بھاگتا ہے اسی طرح جنگ کے معاملات میں وہ چائنا سے بڑا دور ہٹ رہا ہے. تو جنگ میں ہم نے چائنا کی ٹیکنالوجی استعمال کی اور یورپ کی ٹیکنالوجی کو فیل کیا اور باہر کو پچھاڑ دیا. اسی طرح اب بنگلہ دیش کو وہ ساری ریکوائرمنٹ جو ان کی ہے فضائیہ کی J-10C وغیرہ پاکستان کی JF-17 PL-15 میزائل وغیرہ ان کو فراہم کر رہے ہیں. تو رپورٹ لگانا ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مطلب کارنامہ ہے نہیں مگر انڈیا نے جب اسے دیکھا ہے تو وہ پریشان ہو گئے. اور ہمارے جیسے انڈیا جیسے پاکستان جیسے سری لنکا جیسے ملکوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یار ایک تو ان کی جو مین پاور ہے اتنی مین پاور آپ نے لگائی ہے فرض کرو 100 لگائیں آپ نے وہاں پہ آپ کے 3 رپورٹ ہے تو بات ختم. ایک تو وہ زیادہ ایریا کو اس کی نگرانی کر سکتے ہیں نقل و حرکت جو ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں اور ٹریکنگ وغیرہ کرتے ہیں اپنے سگنل وغیرہ دیتے ہیں کہ اتنے لوگ اتنے ریڈیس میں جو ہے اس علاقے میں موجود. تو چائنا ناظرین بہترین کام کر رہا ہے اور چائنا ہر میدان میں جو ہے وہ بہت آگے ہے. ساتھ ناظرین ایران نے بڑی مدد کی تھی روس اور یوکرین کی وار میں.
جو ان کو شہید ڈرون اور شاہد ڈرون 136 ڈرون جو ہے جو بڑی کامیابی سے جا رہے ہیں وہ ان کو دیے تھے. وہ ایک ڈرون تقریباً $1,95,000 کا ہے اور 6,500 ڈرون جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ اس جنگ میں رشیا کو دیے تھے اور وہاں پہ فیکٹری بھی انہوں نے لگا لی اور بڑی کامیابی سے. کیونکہ جو یوکرین نے ڈرون کے معاملات میں تھوڑا خراب کیا تھا رشیا کو, اس کے بعد زیادہ حملے جو ہے وہ رشیا نے بھی ڈرون سے کیے اور وہ زیادہ تر استعمال کیے ایران کے ڈرون. اب ایران کو لگتا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں روس جو ہے ان کی بڑی مدد کرے گا, مگر اس جنگ میں ہم نے دیکھا کہ بالکل رشیا نے ایران کی کوئی مدد نہیں کی, نہ ہی چائنا جو ہے وہ میدان میں زیادہ آیا. بیانات کی حد تک تھا مگر جو اصل میں ان کی مدد کرنی چاہیے تھی ان کی مدد پہنچے نہیں اور پوری دنیا میں پاکستان ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا. ان کو امید تھی کہ رشیا کم از کم اتنی جو ہم نے مدد کی ہے, اتنے اپنے بہترین ڈرونز دیے, اسی طرح وہ ہماری مدد کے لیے آئے گا. مگر چین مکمل طور پہ خاموش رہا. 1 2 3 بار جو ہے وہ ایران کے حوالے سے بات چیت کی ہے اور رشیا جو ہے اس نے مطلب کوئی مدد کی نہیں. اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ تعلقات تھوڑے ان کے مان پڑ گئے, مگر ایک بار پھر ان کے تعلقات میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے اور روس نے اور ایران نے آگے جو ہے وہ دفاعی معاہدے کے لیے جو بات ایران نے چھیڑ دی ہے اس پہ جو ہے اسرائیل کو بڑا اعتراض ہے. اور دفاعی معاملات میں جو فائٹر جیٹ ان کو رشیا سے درکار تھے وہ ان کو ٹائم پہ نہیں ملے, حالانکہ جنگ سے پہلے انہوں نے معاہدے کیے تھے رشیا نے اور ایران نے. اب آگے جب مزید ان کی بات چیت بڑھ رہی ہے اس پہ اسرائیل کو بڑی پریشانی ہو رہی ہے. اسرائیل نہیں چاہتا کہ مزید ٹیکنالوجی جو فضائی نگرانی کی ہے S-400 جیسی نگرانی ایران کے پاس میسر ہو اور ایسے کوئی خطرناک بیلسٹک میزائل وغیرہ یا ہائپرسونک میزائل وغیرہ وہ رشیا کہیں ایران کو فراہم نہ کر دے تو معاملات خراب ہوں گے. اس سے ان کی پریشانی جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور روس پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں اسرائیل اس وقت پہ کہ وہ ایسے معاہدوں کے جو ہے وہ سخت خلاف ہے اور وہ ریزسٹ بھی کرے گا, کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور ان ممالک میں جو ان کا پھڈا چل رہا ہے وہ ایران سے ہی چل رہا ہے. اور ایران کو ناظرین یورپی ممالک, امریکہ تو آلریڈی تعلقات ان کے اسرائیل کے ساتھ ہے اور یورپ میں بھی زیادہ تر اسرائیل حامی ہے. ایک چائنا تھا, چائنا نے بھی ہاتھ پیچھے کیے ہوا ہے. تھوڑا سا جو ہے وہ رشیا اس ٹائم پہ ہے جو ایران کی کھل کے مدد کر سکتا ہے. اگر دفاعی ساز و سامان میں ایران کی مدد کرتا ہے تو یہ مشکلات کھڑی ہوں گی اسرائیل کے لیے اور اسرائیل کے آگے جا کے امریکہ کے اور رشیا کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں افغانستان سے غیر قانونی طور پہ جو افغان شہری ایران میں داخلے کی کوشش کر رہے تھے. 35 رکنی گروہ میں 10 سے 12 افراد جو ہیں وہ ایرانی بارڈر سیکیورٹی فورسز نے مار ڈالے, باقیوں کو پتہ نہیں چل رہا. جو افغانستان صوبہ فراہ کے صوبائی پولیس ترجمان ہے محمد نسیم بدری, اس کے مطابق یہ 27 میل بارڈر کے سفری پوائنٹ سے ایران کام کرنے کی غرض سے جا رہے تھے. تو ایران بارڈر سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بڑی ٹائٹ ہیں. انہوں نے پہلے بھی اس ایریا میں جو فراہ کے قریب ان کے بارڈرز ہیں یہاں پہ وہ سمگلنگ ایک زیادہ ہوتی ہے اور افغان شہریوں کا غیر ملکیوں کا آنا جانا انہوں نے بڑی سختی لگائی ہے. اور اسرائیل کے اور ایران کی جنگ کے بعد انہوں نے افغان شہریوں پہ زیادہ ٹھپے بھی لگائے. جاسوسی کے الزام ناظرین جب ایران میں افغان شہریوں پہ لگایا گیا تو وہاں پہ 60 لاکھ موجود افغان شہری جو تھے ان میں بڑی پریشانی تھی, بڑی بے چینی تھی کہ کم از کم اس قسم کے ٹھپے تو ہم پہ نہ لگائے جائیں, کوئی اور طریقہ آپ نکال لیں اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے, مگر ہم پہ یہ الزامات نہ لگائے جائیں. تو افغان شہریوں پہ اللہ رحم کرے. ان کے اپنے ملک کے حالات بھی بہتر نہیں ہے, جو ملک سے باہر ہیں وہاں پہ دیگر ممالک میں بھی ان کے لیے حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو جا رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ روزگار اپنے ملک میں ہے نہیں اور اس ملک میں جو سسٹم ہے اس میں وہ رہنا نہیں چاہتے. کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان, ایران, کسی بھی ملک کو افغانستان سے نکلنا چاہتے ہیں. بس یہی ان کا بڑا مسئلہ ہے. ساتھ جو ہم افغان مہاجرین سے یہاں پہ افغان پناہ گزین سے بات کرتے ہیں ان کا زیادہ تر کہنا یہ ہوتا ہے کہ یار یا ادھر یا ادھر 40 45 50 سال ہم نے پاکستان میں گزار لیے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کا ایشو ہے. تو جو پاکستان میں رہ رہے ہیں چاہے وہ ریڑے پہ کام کر رہا ہے, دیہاڑی کر رہا ہے, مگر انہوں نے اپنی بچیوں کو فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اور میٹرک تک لے کے گئے جو افغان شہری پشاور میں یا اسلام آباد میں یا پنڈی میں ہے.
ان کو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے ایجوکیشن کا، کہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے، خواتین وہاں پہ لڑکیوں کی ایجوکیشن جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو ان کو رونا اسی بات پہ آتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے لیے زندگی تنگ ہے اور یہاں بھی تنگ کر دی گئی ہے. بہرحال یہ افغان طالبان کی وجہ سے پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں. اللہ خیر کرے، اللہ مدد کرے. ہر قوم میں برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں، مگر اس ٹائم پہ پاکستان بھی کرائسس میں ہے. پاکستان کی سیکیورٹی کا بڑا ایشو ہے، تو پاکستان اپنی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا، اور جتنے بھی افغان شہری ملک میں ہیں ان کو بے دخل کر رہا ہے. کل انشاءاللہ مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.